इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, निकाह बुता भी उन उमूर में से है जिनको अल्लाह ने हलाल करार दिया है, किसी को हराम करने का इख्तियार नहीं है। ये वो है जिसको अल्लाह इमाम की ज़बान पर जारी करता है। अल्लाह ताला तमाम ख़ज़ानों का मालिक है, उसके ख़ज़ानों की चाबियाँ उसी के पास हैं। वो जिसको चाहे वो चाबी अता करे। ये ख़ज़ाने उसकी रहमत के ख़ज़ाने हैं। दुआए कुबैल में मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदाया मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस रहमत का वास्ता देकर जो हर शय में मौजूद है। रहमत का मानी बहुत वसी है। रहमत मादी और मानवी दोनों तरह की होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अपने ऊपर तमाम मादी नेमात के दरवाज़े बंद देखता है, लेकिन फिर भी इत्मीनान क़ल्ब महसूस करता है। इसके बरक्स कभी तमाम ज़ाहिरी नेमात का दरवाज़ा उस पर खुला होता है, लेकिन ये महसूस करता है कि तमाम रहमत इलाही के दरवाज़े मेरे लिए बंद हैं। यानी इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिरी और मानवी रहमत खुदा की मदद से ही मुमकिन है। अल्लाह ताला के ख़ज़ाने अपने बंदों पर खुले रहते हैं। जब तक ये रहमत के दरवाज़े और रहमत के ख़ज़ाने खुले हैं तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। अगली आयत में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ऐ लोगो, तुम अपने ऊपर खुदा की नेमत को याद करो। क्या खुदा के सिवा कोई और खालिक है जो आसमान और ज़मीन में तुम्हें रोज़ी दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। जब ऐसा है तो तुम बातिल की तरफ क्यों रुख करते हो? आयत नंबर 3, क्या तुम आसमान से हासिल होने वाली रोज़ी पर गौर व फिक्र नहीं करते? सूरज की रोशनी में हयात, बारिश के क़तरात में ज़िंदगी, हवाओं के ज़रिए रोज़ी, ज़मीन की मादनियात, फसलें, बागात, नबातात और फलों में तुम्हारे लिए रोज़ी का सामान पैदा किया। फिर राह हक़ से इन्हिराफ कैसा है? इस आयत में अफ़क का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अफ़क हर उस चीज़ को कहते हैं जो अपनी असली सूरत से बदल जाए। हर वो बात जो हक़ हो और कोई उससे इन्हिराफ करे तो इस इन्हिराफी कैफियत को अफ़क कहा जाता है। ये कैफियत झूठ और बुरी तोहमतों में पाई जाती है जो असल ही को बदल देते हैं। झूठ से सच को बदलना, तोहमत लगाकर हकीकत को बदलना अफ़क है। फिर इरशाद हुआ, अगर वो तुम्हें झुटलाएं तो तुम गम न करो। ये कोई नई बात नहीं है। तुमसे पहले जो पैगंबर थे उन्हें भी झुटलाया गया था और तमाम काम खुदा ही की तरफ लौटते हैं। ऐ लोगो, खुदा का वादा हक़ है। कहीं ऐसा न हो कि ज़िंदगानी में तुम्हें ये दुनिया मगरूर कर दे और धोखा देने वाला तुम्हें धोखा न दे दे। इसमें कोई शक नहीं कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसको अपना दुश्मन समझो। बेशक वो अपने गिरोह को बस इसकी दावत देता है ताकि तुम अहले जहन्नुम में शामिल हो जाओ। आयत नंबर 4, 5 और 6 इरशाद हो रहा है कि आपसे पहले जो पैगंबर खुदा के नुमाइंदे थे उन्हें भी झुटलाया गया था, मगर उन्होंने सब्र व इस्तकामत के साथ अपने फ़र्ज़ को अदा किया। उनको अज़ियतें दी गईं, उन्हें मुल्क और उनके शहर से निकाला गया। कभी साहिर कहा गया, कभी शायर तो कभी मजनून। संगबारी की गई, राह में कांटे बिछाए गए, मगर वो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने में मसरूफ़ रहे। अल्लाह ताला ने इंसान की तरबियत के लिए अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकिर का हुक्म दिया। इसी के लिए अम्बिया भेजे। इंसान के लिए ज़रूरी है कि अम्बिया की अताअत करे। उसने जिस अमर का हुक्म दिया तो वो वादा किया कि उसके बदले में दुनिया की नेमात से नवाजूँगा और जो नाफरमानी करेगा उसको आज़ाब दूँगा। अल्लाह का वादा हक़ है। उसने ये भी वादा किया है कि क़यामत आएगी, हिसाब व किताब होगा। फर्माबरदारों के लिए जन्नत है, नाफरमानों के लिए जहन्नुम है। ये सब वादे ऐसे हैं जो पूरे होकर रहेंगे। और आयत मोहतात कर रही है कि कहीं ऐसा न हो कि दुनियावी ज़िंदगी तुम्हें धोखा दे दे और धोखा देने वाला शैतान कहीं तुम्हें फ़रेब न दे दे और खुदा के अफ़्व व करम से मगरूर न कर दे। ये बात भी अजीब लगती है कि खुदा का अफ़्व भी इंसान को मगरूर बना देता है, खुदा की अताएँ भी इंसान को मगरूर बना देती हैं। लेकिन यह हकीकत उस वक्त बन जाता है जब कलाम हक़ में
اس کا ذکر آ جائے۔ خدا فرماتا ہے، اے لوگو، شیطان تمہیں دھوکہ دے کر خدا کے کرم سے مغرور نہ کر دے۔ انسان جس دنیا میں رہتا ہے، بات بات پر فریب کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ خیر کیا ہے۔ کبھی یہ خیر کو شر سمجھتا ہے اور کبھی شر کو خیر۔ اس کے لیے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے اور ہر سراب پانی نظر آتا ہے۔ اسی لیے خالق نے اس کی ہدایت کے لیے کتاب مبین اور عملی طور پر ہدایت کے لیے امام مبین بھیجا، اور انسان کو دشمن مبین کی نشاندہی کر دی کہ انسان، شیطان تیرا دشمن مبین ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان دشمن کے تابع اس قدر ہو جاتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بھی اسی دشمن شیطان کے تابع کر دیتا ہے، جس کے سبب برائی میں بھی غرور آ جاتا ہے، نیکیوں میں بھی مغرور بن جاتا ہے۔ خدا کا عفو بھی اس کو مغرور بنا دیتا ہے، کیونکہ جب انسان کو منصب، جاہ و جلال، مال و دولت نصیب ہو جاتا ہے تو وہ ان نعمات پر شکر کرنے کی بجائے غرور میں آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سب مجھے میرے قوت بازو سے حاصل ہوا، جیسے قارون ہے، نمرود ہے، فرعون ہے۔ قرآن میں خدا انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ نعمات تو ہم نے تمہاری زندگی کو خوشحال بنانے اور شکر بجا لانے کو دی ہیں، ان کو غرور کا ذریعہ نہ بنا لینا، ہماری رحمتوں کے سبب غرور میں نہ آ جانا۔ مغرور کہتے ہی اس کو ہیں جو حد سے زیادہ فریب کار ہو، وہ اپنے گناہوں سے بھی فریب کھا جائے کہ یہ نیکی کا حصہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گانے بجانے کو بھی عبادت کہتے ہیں اور نیکیوں سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، بہت سجدہ کرنے والے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، روزے دار ہیں اور جنت ہماری میراث بن گئی ہے۔ نیکی وہ ہے جو انسان کے وجود سے غرور کو نکال کر اس میں انکساری پیدا کر دے۔ وہ گناہ معاف کر دینے کے قابل ہے جو ندامت اور توبہ کا جذبہ پیدا کرے اور انسان کو سر نگوں کر دے کہ وہ بارگاہ رب العزت میں سر جھکا کر اس کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے معافی کا طلبگار ہو۔ شیطان ابن آدم کا اس وقت سے دشمن ہے جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ وہ خدا کی حکم و دولی اور سجدہ نہ کر کے راندہ درگاہ ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ آدم اور اولاد آدم کو اپنا دشمن سمجھے گا، اور اسی دشمنی کے لیے اس نے خدا سے مہلت مانگی۔ اس کا کام برائیوں کو زینت دینا اور نیکیوں میں غرور پیدا کرنا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں وہ کہتا ہے کہ پھر میں ہر طرف سے اولاد آدم کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کی دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی انہیں بہکاؤں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 17۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ جب تک شیطان کو مرا ہوا نہ دیکھ لو، اس وقت تک اس کے مکر و فریب اور اس کے منصوبوں سے امن میں نہ رہو گے۔ ہمیں اس کھلے دشمن سے بچتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کے اس دعوے کا مصداق بن سکیں جس میں خدا نے فرمایا کہ تو میرے مخلص بندوں کو اغوا نہیں کر سکتا۔ پھر ارشاد ہوا، وہ تو صرف اپنے ہی لوگوں کو اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنم کی جلانے والی آگ میں داخل کیے جائیں، یعنی اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو بھی جہنم کی طرف لیے چلا جاتا ہے۔ آیت میں حزب کے لفظ کا ذکر ہے جو گروہ کے معنی میں ہے۔ گروہ وہاں بنتا ہے جہاں ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت سے افراد اکٹھے ہو جائیں۔ حزب شیطان میں وہ لوگ آتے ہیں جو شیطان کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس سے مل جاتے ہیں۔ سورہ نحل میں شیطان کی ولایت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 100 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اس کا تسلط صرف ان افراد پر ہے جو اس کی ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ رحمان کے گروہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، ہر حال میں رحمان کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس کو گروہ در گروہ مل کر پورا کرتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں، انبیاء کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔
آیت نمبر 7۔ وہ شخص جس کے لیے برا عمل زینت دے دیا گیا ہے اور وہ برا عمل اسے اچھا اور خوبصورت لگتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے اپنی جان کو حسرت میں نہ ڈالو، کیونکہ جو کچھ وہ انجام دیتے ہیں خدا اس سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 8۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیے وہ مغفرت کے بھی مستحق ہیں اور اجر عظیم کے بھی۔ جو شیطان اور اس کے گروہ کی دعوت پر کافر، مشرک اور منافق ہو گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انسان شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر وہ خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور جہنم میں ڈالنے کے لیے اس کا کفر ہی کافی سمجھا گیا، مگر اللہ کے گروہ کے لیے 2 شرطیں رکھی گئیں، ایک حزب شیطان، دوسرا حزب اللہ۔ حزب اللہ کے گروہ کے لیے 2 شرطیں رکھی گئیں، ایک ایمان، دوسری عمل صالح یعنی مغفرت اور اجر کبیر کے لیے فقط ایمان لانا کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ وہ مومن جو نیک عمل سے دور ہو، نہ واجبات کی ادائیگی کرے، نہ حرام سے اجتناب کرے تو وہ یقیناً عذاب کا مستحق ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کے 2 گروہ بیان ہوئے ہیں، ایک کافر، دوسرے مومن۔ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، ان کو اپنا شفیع، اپنا سہارا سمجھتے ہیں اور انہی کو شفاعت کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ خدا نے بھی ان کو دھتکار دیا اور ان کو کافروں اور مشرکوں میں شمار کرنے لگا، ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہ میں مزین کر دیا تاکہ یہ اور اندھے کنویں کی گہرائی میں جا گریں۔ کافر نے جب ہدایت کا باب اپنے اوپر بند کر لیا تو خدا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنا۔ اللہ نے نفس انسانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی جیسی تربیت ہوتی ہے ویسی ہی راہ وہ اختیار کرتا ہے۔ جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کا محرک خدا نہیں بلکہ ان کا اپنا نفس ہے۔ انہوں نے اپنے بتوں کی پرستش شروع کر دی، ان کے سامنے جھکتے رہے۔ اس تکرار عمل نے ان کے نفسوں میں بتوں کی محبت پیدا کر دی۔ اب جو کوئی ان بتوں کے خلاف بولا ان پر انہوں نے الزام تراشی کی، اس پر بہتان بازی کی، ساحر، شاعر کہنے لگے، عقیدہ نہیں رہا بلکہ ہٹ دھرمی بن گیا۔ یضل من یشاء، اگر نفس گمراہی کی طرف چل پڑا اور اس میں واپس آنے کی استعداد ہی ختم ہو گئی تو یہ خود بخود گمراہی در گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہی مطلب یہدی من یشاء میں ہے کہ جب نفس کو نیکی کی تربیت دی جاتی ہے تو نفس میں عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بھی خدا کا کوئی نمائندہ خدا کی طرف بلاتا ہے تو یہ لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے۔ جس عمل کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے اس سے رک جاتا ہے اور اس دشمن خدا کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے گمراہی سے بچ جاتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ خدا کے احکام پر عمل پیرا ہو کر گمراہی سے بچ جائیں۔ جب ان کے عمل میں کوتاہی دیکھتے تو آپ بے انتہا رنجیدہ ہو جاتے، دل ہی دل میں آپ اٹھتے رہتے، تو خدا حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ افسوس کی بنا پر ان کے پیچھے اپنی جان نہ دیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو حسرت ہے کہ یہ لوگ نعمت ہدایت ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ کو حسرت ہے کہ گوہر انسانیت ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ کو حسرت ہے کہ تشخیص کی صلاحیت ہاتھ سے نہ جانے دیں، حق اور باطل کو پہچانیں، پہرے پروردگار کے مستحق نہ بنیں، شیطان کے چنگل میں نہ آئیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی حسرتوں میں گزر گئی۔ بہت سے لوگ اکثرهم لا یعقلون کا مصداق بنے رہے اور بہت کم تھے جو آپ کی امیدوں پر پورے اترے، جنت کے بلند درجات پائے، آپ کی اطاعت پر پیروی کی اور خدا کے قرآن کو سینے سے لگائے آپ کی اطاعت میں آگے بڑھے۔ خدا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، خدا اس سے باخبر ہے
جو وہ انجام دیتے ہیں، یعنی آپ حسرت نہ کریں، آپ نے اپنے فریضے کو سر انجام دیا، اب آپ ان کی گمراہی کے ذمہ دار نہیں۔ یہ آیت دو بڑے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور پروردگار دو عالم نے یہ آیت مولا علی کے سیاسی حریفوں کے لیے نازل فرمائی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خود پسندی کا وہ کون سا درجہ ہے جو عمل کو خراب کر دیتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خود پسندی کے بہت سے مراتب ہیں،